अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम प्रीवियस लेक्चर में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर डिस्कस कर रहे थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के मुख्तलिफ अदवार या कंप्यूटर की नस्लें। The term generation was used to distinguish between varying hardware technologies, but nowadays it has been extended to include both the hardware and the software, which together make up an entire computer system. शुरू में इस्तिलाह टर्म जनरेशन या नस्ल मुख्तलिफ हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज़ के माबैन फ़र्क करने के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन आजकल इसमें तौसीह करके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को शामिल किया गया है, जो एक साथ मिलकर कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। यानी वक्त के साथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कैसे तब्दील होता गया। There are totally 5 computer generations known till today. आज तक कंप्यूटर की 5 नस्लें मशहूर हैं, बल्कि ये कहा जाए कि कंप्यूटर को कुल 5 नस्लों में ही तकसीम किया गया है, क्योंकि जो फ्यूचर में कंप्यूटर आएंगे उनको 5th जनरेशन में ही शुमार किया जाएगा। Although there is a certain amount of overlapping between the generations, the approximate dates shown against each are normally accepted. यानी अगरचे कंप्यूटर जनरेशन की तारीख़ों के दरमियान ओवरलैपिंग होती है, लेकिन हर एक के ख़िलाफ़ दिखाई जाने वाली तारीख़ें तकरीबन मानी जाती हैं। तो अब इन कंप्यूटर जनरेशन्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जनरेशन 1940 टू 1956, यानी 1940 से लेकर 1956 तक जो कंप्यूटर बने उनको हम फर्स्ट जनरेशन में शुमार करते हैं। The first generation computers used vacuum tubes for circuitry and magnetic drums for memory and were often enormous, taking up entire rooms. यानी पहली नस्ल के कंप्यूटर सर्किट बनाने के लिए वैक्यूम ट्यूब्स और मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम इस्तेमाल करते थे, और इतनी ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह इस्तेमाल करते कि तकरीबन पूरे कमरे जितना इनका साइज़ होता। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स रिलाइड ऑन मशीन लैंग्वेज टू परफॉर्म ऑपरेशंस एंड दे कुड ओनली सॉल्व वन प्रॉब्लम एट अ टाइम। इनपुट वाज बेस्ड ऑन पंच कार्ड्स एंड पेपर टेप एंड आउटपुट वाज डिस्प्लेड ऑन प्रिंट आउट्स। यानी पहली नस्ल के कंप्यूटर्स ऑपरेशन देने के लिए मशीन लैंग्वेज पर इन्हिसार करते थे। मशीन लैंग्वेज यानी उस वक्त सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में ही कोड लिखा जाता था, और ये कंप्यूटर्स एक वक्त में सिर्फ एक मसला हल करने की सलाहियत रखते थे। इनपुट के लिए पंच कार्ड इस्तेमाल करते और आउटपुट के लिए प्रिंट आउट्स इस्तेमाल करते, यानी आउटपुट प्रिंट आउट पर ज़ाहिर होती। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मेन जो पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट कर दिए हैं, जैसे वैक्यूम ट्यूब्स यानी कि पहली जनरेशन की जो बुनियाद बनी वो वैक्यूम ट्यूब्स थे। इसी तरह से मैग्नेटिक ड्रम्स, मशीन लैंग्वेज, पंच कार्ड्स, पेपर टेप, प्रिंट आउट्स वगैरह को मैंने हाईलाइट कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज्ड। बैच प्रोसेसिंग क्या है? बैच प्रोसेसिंग यानी एक के बाद
ایک جاب چلتی ہے، یعنی ایک کے بعد ایک پروسیس رن ہوتا ہے جو کہ آٹومیٹیکلی یہ پروسیس چلتے ہیں. اس کے لیے کسی مینول یا ہیومن کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ بیچ پروسیسنگ کہلاتی ہے اور یہ سب سے پہلے فرسٹ جنریشن کے کمپیوٹرز میں استعمال ہوئی. ناؤ ایگزامپلز آف فرسٹ جنریشن کمپیوٹرز: ENIAC مارک 1، UNIVAC یا یونیویک، EDSAC، EDVAC. یہ ہم نے ہسٹری کے اندر بھی ان کو ڈیٹیل سے دیکھا تھا. ناؤ ایڈوانٹیجز آف فرسٹ جنریشنز کمپیوٹر. اب ہم فرسٹ جنریشن کمپیوٹر کے فوائد یا ایڈوانٹیجز دیکھتے ہیں. ویکیوم ٹیوبز were the only electronic components available during those days. یعنی ان دنوں ویکیوم ٹیوبز ہی صرف الیکٹرانک کمپوننٹ کے اجزاء تھے جو دستیاب تھے. سیکنڈ، ویکیوم ٹیوب ٹیکنالوجی میڈ پاسبل دی ایڈوینٹ آف الیکٹرانک ڈیجیٹل کمپیوٹرز. ویکیوم ٹیوب ٹیکنالوجی نے الیکٹرانک ڈیجیٹل کمپیوٹرز کی آمد کو ممکن بنایا. These computers were the fastest calculating devices of their time. یعنی یہ کمپیوٹر اپنے وقت کے سب سے تیز رفتار کیلکولیشنز، حساب کتاب کرنے والے آلات یا ڈیوائسز تھے. They could perform computations in milliseconds. یعنی ان کی پروسیسنگ سپیڈ ملی سیکنڈ میں ماپی جاتی تھی، یعنی ملی سیکنڈز میں حساب کتاب سر انجام دیتے تھے. ناؤ ڈس ایڈوانٹیجز آف فرسٹ جنریشن کمپیوٹرز: بگر سائز، یعنی سائز میں بہت بڑے کمپیوٹر تھے. انریلائبل ریزلٹس، ان کے نتائج زیادہ قابل بھروسہ قابل اعتماد نہیں ہوتے تھے. تھاؤزنڈز آف ویکیوم ٹیوبز ور یوزڈ. ایک کمپیوٹر میں ہزاروں کی تعداد میں ویکیوم ٹیوبز استعمال ہوتی تھیں، جس سے کمپیوٹر کا سائز بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا. ہیوی ایئر کنڈیشننگ ریکوائرڈ. یہ ویکیوم ٹیوبز بہت زیادہ انرجی ہیٹ جنریٹ کرتی تھیں، جس کی وجہ سے ہیوی ایئر کنڈیشننگ کی ضرورت ہوتی تھی. کانسٹنٹ مینٹیننس ریکوائرڈ. ان کو لگاتار مینٹیننس ان کی کرنی پڑتی تھی، یعنی کہ لگاتار ان کو مرمت کیا جاتا تھا. نان پورٹیبل، یعنی ان کمپیوٹر کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پر نہیں لے کر جا سکتے تھے. یوزڈ مشین لینگویج اونلی، یعنی جو کوڈنگ کی جاتی، جو پروگرام لکھا جاتا وہ صرف اور صرف 0 اور 1 کی فارم میں ہی لکھا جاتا. مینول اسمبلی آف انڈیویجول کمپوننٹس انٹو فنکشنل یونٹ واز ریکوائرڈ. یعنی ہاتھوں کے ذریعے مختلف کمپوننٹس کو کنٹرول کیا جاتا. کمرشل پروڈکشن واز ڈیفیکلٹ اینڈ کاسٹلی. کمرشلی طور پر ان کی پروڈکشن بہت ہی مشکل ہوتی اور بہت ہی زیادہ اخراجات آتے. لمیٹڈ کمرشل پروڈکشن یوز. اس وجہ سے کمرشلی طور پر یہ کمپیوٹر بہت ہی کم استعمال ہوتے. لمیٹڈ پروگرامنگ کیپیبلٹیز. جیسے پہلے میں نے کہا کہ یہ کمپیوٹر صرف مشین لینگویج میں ہی ورک کرتے تھے. ناٹ ورسٹائل مین. یہ کمپیوٹر جن مقاصد کے لیے بنائے جاتے صرف وہی مقصد یہ سر انجام دیتے، ان کو مختلف کاموں کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا. ناؤ سیکنڈ جنریشن آف کمپیوٹرز. 1956 سے لے کر 1963 تک کے کمپیوٹرز کو ہم سیکنڈ جنریشنز کے کمپیوٹرز میں شمار کرتے ہیں. سیکنڈ جنریشن کے کمپیوٹرز ٹرانزسٹرز پر بیس کرتے تھے. The transistor replaced vacuum tubes and ushered in the second generation of computers. The transistor was invented in 1947. یعنی
اس جنریشن میں ٹرانزسٹر نے ویکیوم ٹیوب کی جگہ لی اور کمپیوٹر کی اس دوسری نسل کا آغاز ہوا۔ اگرچہ ٹرانزسٹر ایجاد تو 1947 میں ہوا، لیکن کمپیوٹر میں کچھ عرصہ بعد ہی اس کو یوز کیا گیا۔ One transistor replaced the equivalent of 40 vacuum tubes. یعنی ایک ٹرانزسٹر نے تقریباً 40 ویکیوم ٹیوبز کے برابر جگہ لے لی۔ Computers became smaller, faster, cheaper, more energy efficient and more reliable، جس کی وجہ سے کمپیوٹرز بہت سائز میں چھوٹے ہو گئے، سپیڈ زیادہ ہو گئی، مہنگے کے بجائے سستے ہو گئے، انرجی ایفیشینٹ زیادہ ہو گئے، یعنی کہ بجلی کم کنزیوم کرتے تھے، اور یہ کمپیوٹر زیادہ ریلائبل، بھروسے کے قابل ہو گئے۔ Magnetic cores were used as primary memory and magnetic tape, magnetic disk as secondary storage devices. یعنی سیکنڈ جنریشن کے کمپیوٹرز میں میگنیٹک کورز کو پرائمری میموری اور میگنیٹک ڈسک اور میگنیٹک ٹیپ کو سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ Now second generation examples: CDC 1604, CDC 3600, UNIVAC 1107, UNIVAC 3, RCA 501, IBM 7030 are the examples of second generation computers. Now advantages of second generation computers: smaller in size as compared to first generation computers، یعنی پہلی جنریشن کے مقابلے میں یہ کمپیوٹر کسی حد تک چھوٹے ہو گئے، لیکن ابھی بھی کمپیوٹر کا سائز بہت بڑا تھا۔ more reliable as compared to first generation، زیادہ قابل اعتماد ہو گئے پہلی جنریشن کے مقابلے میں۔ less heat generated، یعنی کہ یہ کمپیوٹر ہیٹ پہلی جنریشن کے مقابلے میں کم جنریٹ کرتے تھے۔ These computers were able to reduce computational times from milliseconds to microseconds، یعنی کہ ان کمپیوٹر کی سپیڈ پہلے کمپیوٹر کے مقابلے میں زیادہ ہو گئی۔ Less possibility of hardware failures، یعنی کہ پہلی جنریشن کے مقابلے میں ہارڈ ویئر فیل ہونے کے چانسز کم ہو گئے۔ بیٹر پورٹیبلٹی، پہلی جنریشن کے مقابلے میں سائز چھوٹا ہونے کی وجہ سے کچھ بہتر پورٹیبلٹی ہوئی، لیکن ابھی بھی ان کمپیوٹر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر نہیں لے کر جایا جا سکتا تھا۔ وائڈر کمرشل یوز ایز کمپیئر ٹو فرسٹ جنریشن، یہ جو بات ہم کر رہے ہیں ساری پہلی جنریشن کے مقابلے میں کر رہے ہیں، تو پہلی جنریشن کے مقابلے میں کمرشل یوز بہتر ہوا۔ ایکوریسی امپرووڈ، فرسٹ جنریشن کے مقابلے میں ایکوریسی بھی بہتر ہو گئی۔ یوزڈ اسمبلی لینگویج انسٹیڈ آف مشین لینگویج، اسمبلی لینگویج مشین لینگویج کے مقابلے میں نسبتاً آسان ہوتی ہے، لیکن یہ دونوں لینگویجز ہی لو لیول لینگویجز میں آتی ہیں، تو سیکنڈ جنریشن میں اسمبلی لینگویج کو استعمال کیا گیا۔ سیکنڈ جنریشن ڈس ایڈوانٹیجز: فرسٹ، ایئر کنڈیشننگ ریکوائرڈ، ابھی بھی ان کمپیوٹرز کے لیے ایئر کنڈیشن ضرورت تھا، ایئر کنڈیشن لگانا مسٹ تھا۔ فریکوینٹ مینٹیننس ریکوائرڈ، یعنی ابھی بھی ان کمپیوٹرز کی لگاتار مرمت کرنا پڑتی۔ کمرشل پروڈکشن واز اسٹل ڈیفیکلٹ اینڈ کاسٹلی، ابھی بھی کمرشل پروڈکشن ممکن نہیں ہوئی تھی۔ اونلی یوزڈ فار اسپیسیفک پرپزز، یعنی یہ کمپیوٹر بھی خاص مقاصد کے کمپیوٹر تھے، ان کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ That's why we can say that these computers were not versatile. Now third generation 1963 سے لے کر
1975 تک کے کمپیوٹرز کو ہم تھرڈ جنریشن میں شمار کرتے ہیں۔ تھرڈ جنریشن کے کمپیوٹرز آئی سیز انٹیگریٹڈ سرکٹس پر بیس کرتے تھے۔ The development of the integrated circuit was the hallmark of the third generation of computers. یعنی انٹیگریٹڈ سرکٹ کی ترقی سے کمپیوٹر کی تیسری نسل کا آغاز ہوا۔ Transistors were miniaturized and placed on silicon called semiconductor, which drastically increased the speed and efficiency of computers. یعنی ٹرانزسٹر کو چھوٹی سی تصویر کی صورت میں سلیکون پر رکھا گیا جسے سیمی کنڈکٹر کا نام دیا گیا، جس نے کمپیوٹر کی رفتار اور کارکردگی میں یکسر اضافہ کیا۔ The IC was invented by Jack Kilby. یعنی یہ انٹیگریٹڈ سرکٹ جیک کلبی نے ایجاد کیا۔ Instead of punch cards and printouts, user interacted with third generation computers through keyboard and monitor and interface with an operating system, which allowed the device to run many different applications at one time with a central program that monitored the memory. تھرڈ جنریشن میں کی بورڈ اور مانیٹر کا استعمال شروع ہو گیا، یعنی پنچ کارڈ اور پرنٹ آؤٹ کی جگہ ان ڈیوائسز نے لے لی اور یوزر انٹرفیس کے ذریعے آپریٹنگ سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے کمپیوٹر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا شروع ہو گیا۔ اس طرح ایک مرکزی پروگرام کے ذریعے کمپیوٹر کی بہت سی اپلیکیشن کو چلایا جانے لگا اور کمپیوٹر میموری کو مانیٹر کیا جانے لگا۔ ایگزامپلز آف تھرڈ جنریشن: ہنی ویل 6000 سیریز PDP پرسنل ڈیٹا پروسیسر، IBM سسٹم 360 یونیویک 9000 سیریز۔ ناؤ ایڈوانٹیجز آف تھرڈ جنریشن۔ یہ ایڈوانٹیجز پچھلی دونوں جنریشنز کے مقابلے میں ہیں۔ سمالر ان سائز ایز کمپیئر ٹو پریویس جنریشن کمپیوٹر، یعنی پچھلی دونوں جنریشنز کے مقابلے میں یہ کمپیوٹر سائز میں چھوٹے تھے۔ مور ریلائبل، زیادہ قابل اعتماد کمپیوٹر تھے۔ لوور ہیٹ جنریٹڈ دین سیکنڈ جنریشن کمپیوٹر، سیکنڈ جنریشن کے مقابلے میں کم ہیٹ جنریٹ کرتے تھے۔ دیز کمپیوٹرز ور ایبل ٹو ریڈیوس computational times from microseconds to nanoseconds، یعنی ان کمپیوٹرز کی سپیڈ پہلی دونوں جنریشن کے مقابلے میں زیادہ ہو گئی۔ مینٹیننس کاسٹ از لو بیکاز ہارڈ ویئر فیلور آر ریئر۔ ان کمپیوٹرز میں اب ہارڈ ویئر فیلور کے چانسز کم ہو گئے، جس کی وجہ سے مینٹیننس کاسٹ بھی ڈیکریز کر گئی۔ ایزلی پورٹیبل، یہ کمپیوٹر آسانی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جائے جا سکتے تھے، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ کمپیوٹر ایزلی پورٹیبل تھے۔ ناؤ سم جنرل پرپز وائڈلی یوزڈ فار ویریس کمرشل ایپلیکیشنز آل اوور دا ورلڈ، یعنی یہ کمپیوٹر عمومی مقاصد کے لیے استعمال ہونے لگے اور پوری دنیا کے اندر کاروباری مقاصد کے لیے ان کمپیوٹرز کو استعمال کیا جانے لگا۔ لیس پاور ریکوائرمنٹ دین پریویس جنریشن کمپیوٹرز، پچھلی جنریشنز کے مقابلے میں یہ کمپیوٹر کم انرجی پاور استعمال کرتے۔ لو کاسٹ، ان کمپیوٹرز پر لاگت کم آنے لگی۔ کمرشل پروڈکشن واز ایزیئر اینڈ چیپر، کمرشلی طور پر یہ کمپیوٹر بنانا آسان اور سستا ہو گیا۔ ہائی لیول لینگویجز کوڈ بی یوزڈ، ان کمپیوٹرز میں ہائی لیول لینگویج بھی استعمال ہونے لگیں، یعنی سافٹ ویئر بنانا پہلے کی نسبت آسان ہو گیا۔ ورسٹائل ٹو این ایکسٹینڈ، کسی حد تک یہ کمپیوٹر ہمہ گیر ہو گئے، یعنی یہ مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہونے لگے۔
Now some disadvantages. Air conditioning required in many cases. زیادہ تر صورتحال میں ابھی بھی ایئر کنڈیشن کی ضرورت ہوتی تھی. Highly sophisticated technology required for the manufacture of IC chips. IC chip بنانے کے لیے بہت ہی پیچیدہ اور مشکل ٹیکنالوجی استعمال ہوتی تھی. Now fourth generation. 1975 سے لے کر ابھی تک جو کمپیوٹرز یوز ہو رہے ہیں ان کو ہم فورتھ جنریشنز کے کمپیوٹر کہتے ہیں. فورتھ جنریشن کے کمپیوٹرز مائکرو پروسیسرز پر بیس کرتے ہیں. The microprocessor brought the fourth generation of computers as thousands of integrated circuits were built onto a single silicon chip. یعنی مائکرو پروسیسر کمپیوٹر کی چوتھی نسل کو لایا. ہزاروں آئیسیز انٹیگریٹڈ سرکٹس کو ایک سلیکون چپ پر بنایا گیا، یعنی کمپیوٹر کا سائز بہت چھوٹا ہو گیا. ان کمپیوٹرز میں ویری لارج اسکیل انٹیگریشن VLSI ٹیکنالوجی استعمال کی گئی. دی انٹیل 4004 chip developed in 1971 located all the components of the computer from the central processing unit and memory to input-output controls on a single chip. یعنی انٹیل 4004 چپ تیار کی گئی کمپیوٹر کے تمام اجزاء یعنی CPU، میموری سے لے کر ان پٹ آؤٹ پٹ کو اس سنگل چپ سے کنٹرول کیا گیا. In 1981, IBM International Business Machine introduced its first computer for the home user, and in 1984, Apple introduced the Macintosh. یعنی 1981 میں IBM نے گھریلو صارف کے لیے اپنا پہلا کمپیوٹر متعارف کروایا اور 1984 میں ایپل نے میکنٹوش کو متعارف کرایا. As these small computers became more powerful, they could be linked together to form networks, which eventually led to the development of the Internet. یعنی جب یہ چھوٹے کمپیوٹر زیادہ طاقتور ہو گئے تو ان کمپیوٹر کو آپس میں منسلک کر کے نیٹ ورکس بنایا گیا جو آخرکار انٹرنیٹ کی ترقی کا باعث بنا. فورتھ جنریشن کمپیوٹرز also saw the development of GUI graphical user interface operating system, the mouse and handheld devices. یعنی فورتھ جنریشن میں گرافیکل یوزر انٹرفیس آپریٹنگ سسٹم آ گئے، ماؤس کا استعمال شروع ہو گیا. کمپیوٹر کا سائز اتنا زیادہ چھوٹا ہو گیا کہ اسے آسانی سے ہاتھ میں اٹھایا جانے لگا. ایگزامپلز: IBM سسٹم 3090، IBM RISC 6000، IBM RT، ILL IAC4، Cray 1، Cray XMP سپر کمپیوٹرز، HP 9000 ایپل کمپیوٹرز. ناؤ ایڈوانٹیجز آف فورتھ جنریشن. پریویس جنریشن کے تمام ڈس ایڈوانٹیجز اس جنریشن میں ایڈوانٹیجز میں تبدیل ہو گئے. اسمالسٹ ان سائز بیکاز آف ہائی کمپوننٹ ڈینسٹی، ویری ریلائبل، بہت زیادہ قابل اعتماد ہو گئے. ہیٹ جنریٹڈ از نیگلیجیبل، بہت ہی کم ہیٹ جنریٹ کرتے ہیں. نو ایئر کنڈیشننگ ریکوائرڈ ان موسٹ کیسز، زیادہ تر ایئر کنڈیشننگ کی ضرورت نہیں ہوتی. فاسٹر ان پروسیسنگ، ان کمپیوٹر کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے. ہارڈ ویئر فیلور از نیگلیجیبل اینڈ ہینس منیمل مینٹیننس از ریکوائرڈ. ہارڈ ویئر فیلور کے چانسز بہت ہی کم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مینٹیننس کے اخراجات بہت کم آتے ہیں. ایزلی پورٹیبل بیکاز آف دیئر اسمال سائز چھوٹا ہونے کی وجہ سے ان کمپیوٹر کو آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کر جا سکتے ہیں.
ٹوٹلی جنرل پرپز، یعنی یہ کمپیوٹر مختلف قسم کے کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ ان کمپیوٹرز کو گرافکس پرپز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کیلکولیشنز کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ استعمال کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور ہر قسم کے کام ان کمپیوٹر سے لیے جا سکتے ہیں۔ چیپر ان کاسٹ آف پروڈکشن، یہ کمپیوٹر بہت زیادہ سستے بھی ہو گئے۔ All types of high-level languages can be used in this type of computers. تو یہ کمپیوٹر ہر قسم کی ہائی لیول لینگویجز کو سپورٹ کرتے ہیں، یعنی پروگرامنگ سافٹ ویئر ڈیولپ کرنا بہت آسان ہو گیا۔ لیس پاور کنزمپشن، یعنی یہ کمپیوٹرز بہت ہی کم پاور استعمال کرتے ہیں۔ ناؤ لاسٹ 5th جنریشن، اس جنریشن میں موجودہ دور کے کمپیوٹر اور آنے والے دور کے کمپیوٹرز شمار ہوتے ہیں۔ یہ جنریشن آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر بیس کرتی ہے۔ 5th جنریشن computing devices based on artificial intelligence are still in development, though there are some applications such as voice recognition that are being used today. اس جنریشن کی ڈیوائسز ابھی ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ اس جنریشن کے کچھ فیچرز جیسے وائس ریکگنیشن وغیرہ ہم آج کل یوز کر رہے ہیں۔ دی یوز آف پیرلل پروسیسنگ اینڈ سپر کنڈکٹرز از ہیلپنگ ٹو میک آرٹیفیشل انٹیلیجنس a reality. Quantum computation and molecular and nanotechnology will radically change the face of computers in years to come. پیرلل پروسیسنگ اور سپر کنڈکٹرز کا استعمال آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت کو حقیقت بنانے میں مدد فراہم کر رہا ہے۔ کوانٹم کمپیوٹیشن، مولیکولر اینڈ نینو ٹیکنالوجی آنے والے دور میں بلا شبہ کمپیوٹر کے فیس کو یکسر بدل دے گی۔ The goal of 5th generation computing is to develop devices that respond to natural language input and are capable of learning and self-organization. 5th generation کی کمپیوٹنگ کا ہدف ایسے آلات یا ڈیوائسز تیار کرنا ہے جو نیچرل لینگویج پر رسپونڈ کرتے ہوں، یعنی ان کو نیچرل لینگویج میں ان پٹ دی جا سکتی ہو اور ان کمپیوٹر میں سیکھنے اور خود تنظیمی کی اہلیت ہو۔ ایگزامپلز آف دیز ڈیوائسز: سپر کمپیوٹرز، روبوٹس، فیشل فیس ڈیٹیکٹر، تھمب پرنٹ۔ These computers will have the features: the power of thinking, سوچنے کی طاقت; ability to make decisions, فیصلے کرنے کی صلاحیت; ability to learn, سیکھنے کی صلاحیت; reasoning capabilities, استدلال کی صلاحیت; large capacity of internal storage, اندرونی اسٹوریج کی بڑی صلاحیت; ایکسیسو پروسیسنگ اسپیڈ، بہت زیادہ پروسیسنگ کی رفتار۔ کیپیبلٹیز آف پیرلل پروسیسنگ، پیرلل پروسیسنگ سے مراد یعنی ایک ہی وقت میں بہت سے امور پر پروسیسنگ کی صلاحیت۔ یہ تمام خصوصیات 5th جنریشن کے کمپیوٹرز میں ہوں گی۔ ان میں سے کچھ فیچرز کو حاصل کر لیا گیا ہے اور باقی فیچرز کو حاصل کرنے پر ابھی کام ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ، تھینکس۔